बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे 4 से 5 इंतहाई अहम इंटरनेशनल स्टोरीज़ के हवाले से। ख़ास तौर पर एक सवाल जो पैदा हुआ है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार से रुखसत होते होते इसराइल को और सऊदी अरब को कोई तोहफ़ा देने वाले हैं। ईरान पर हमले के हवाले से क्या गुफ्तगू चल रही है। जुमेरात के रोज़ वाइट हाउस में क्या हुआ था उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा, और अगले 63 रोज़ क्यों इस पूरी दुनिया के हवाले से जो बैनुल अक़वामी सियासत है उसके हवाले से नहायत अहम है, उसके हवाले से बात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बयान अब दोबारा से इंटरनेशनल मीडिया में मौज़ूए बहस बना हुआ है। ये 4 से 5 रोज़ पहले का बयान है। ये दोबारा से रीसरफेस किस तरीके से हुआ, क्यों इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने दोबारा से बात शुरू की, क्या बात की जा रही है, और इतनी इसकी एंगलिंग इस किस्म की हुई कि उसके बाद दफ्तर ख़ारजा को, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को इस हवाले से वजाहती बयान देना पड़ा। इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। और साथ ही आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सऊदी अरब जो है उसने एटमी हथियार बनाने की धमकी दे दी। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो ये बयान है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको प्ले करके वो बयान भी मैं आपको सुनवा दूँ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप ट्विटर अकाउंट पर जाएँ तो आपको बाकायदा ये फील होता है कि ये शख्स जो है वो पागल हो चुका है। उनके ट्विटर के ऊपर जाएं, वो उनकी ट्वीट 3 नवंबर के बाद से अब तक उनका ट्विटर अकाउंट भरा पड़ा है इस किस्म की ट्वीट से कि जिसमें वो इलेक्शन को फ्रॉड करार दे रहे हैं, धांधली का बाकायदा जो है उनकी तरफ से मैसेजिंग की जा रही है। वो चैलेंज कर चुके हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्शन के रिज़ल्ट को, इलेक्शन के जो काउंटिंग थी, वोटिंग की, वोटर्स की जो वोट की काउंटिंग थी उसके प्रोसेस को चैलेंज कर चुके हैं। कुछ जगहों पर उनको कामयाबी भी हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इक़्तिदार के ऊपर पंजे गाड़ कर बैठे हैं, वो हटना नहीं चाह रहे उससे। अमेरिका जो है उसमें जो इक़्तिदार की मुंतकिली है, जो ट्रांजिशन है एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट, अमूमन वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। कोई भी सदर अगर वो इलेक्शन हार जाए वो दूसरे सदर के लिए इस किस्म के रोड़े नहीं अटकाता। लेकिन 3 नवंबर के बाद से डोनाल्ड ट्रंप हर वो हरकत कर रहे हैं कि जिससे जो बाइडन का रास्ता रोका जा सके। अगर रुक नहीं सकता तो उनके लिए रास्ता इतना कठिन बना दिया जाए कि उनकी जग हसाई हो, अमेरिका की जग हसाई हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है उसकी ट्रांजिशन टीम को एक्सेस ना दी जाए वाइट हाउस की। अमेरिका में अमूमन इलेक्शन जो हैं वो नवंबर के पहले मंगल को होते हैं, लेकिन जो सदर नया आता है वो 20 जनवरी को, अगले साल 20 जनवरी को अपने ओहदे का चार्ज संभालता है, हल्फ उठाता है। और इस दौरान उसकी जो टीम होती है, ट्रांजिशन टीम, वो मुख्तलिफ नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स का हिस्सा होती है। मुल्की मामलात कैसे चल रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है, और उसकी बेसिस पर नया आने वाला सदर अपनी टीम सेलेक्ट करता है और उसके मुताबिक चैलेंजेस को सामने रखते हुए अपनी एक पॉलिसी की ब्रॉडर आउटलाइन को ड्रॉ करता है। लेकिन सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह किया कि उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि क्योंकि वो ये समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो जो बाइडन नहीं जीते, डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि वो खुद जीते हैं, तो उन्होंने जो बाइडन की टीम के किसी मेंबर को, ट्रांजिशन टीम के किसी मेंबर को इजाज़त नहीं दी कि वो वाइट हाउस आ सकें, वो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स का हिस्सा बन सकें, और उन तक जो डे टू डे बिजनेस चल रहा है इस वक्त, जिस तरीके से गवर्नमेंट अफेयर्स चल रहे हैं, उन तक रसाई दी जा सके। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा किसी एक रोंदू सियासतदान की तरह ये सब कुछ करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने वैक्सीन के हवाले से, आप उनके ट्विटर के ऊपर जाएं, वो कहते हैं कि वैक्सीन आई है, मॉडर्ना ने जो वैक्सीन लॉन्च किया जिसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी एफिकेसी है, उसको कहा जा रहा है कि उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 95% है। वो बाकायदा अपने ट्विटर फॉलोअर्स को कहते हैं कि, और हिस्टोरियंस को मुखातिब करके कहते हैं कि तारीख दानों याद रखना कि जब मैं सदर था तब ये वैक्सीन आई थी। कभी वो कहते हैं कि तारीख दानों, हिस्टोरियंस याद रखना कि जिस वक्त मैं सदर था उस वक्त हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किस पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जुमेरात के रोज़ फिर उन्होंने एक और हरकत की। डोनाल्ड ट्रंप के सामने यूएन के और दूसरे कुछ इदारों की रिपोर्ट्स आई ईरान में यूरेनियम के एनरिचमेंट के हवाले से। उस रिपोर्ट को सामने रखकर जुमेरात के रोज़ ओवल ऑफिस में एक ब्रीफिंग हुई, एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग को अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने अटेंड किया। उसमें माइक पॉम्पियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इसी तरीके से उनके जो नए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उनको शामिल किया गया था, और चीफ ऑफ डिफेंस उनके जो बेसिकली जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो शामिल थे। और इस ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक में नहीं, बाकायदा सीरियसली उन्होंने ये डेलिब्रेशन की और तजावीज़ मांगी कि वो चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट जो है उसको
اٹیک کیا جائے، اس کے اوپر حملہ کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے تجاویز طلب کی کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں۔ نیٹنز میں جو ایرانین نیوکلیئر پلانٹ ہے، مین نیوکلیئر سائٹ ہے، اس کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ اور اس اٹیک کے اوپر گفتگو کے بعد جب ان کو یہ بتایا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی ٹیم کی طرف سے کہ اگر آپ ایسا کریں گے اس کے بہت سخت ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں، اور امریکہ کے جتنے اس خطے میں مفادات ہیں ان کو زد پہنچ سکتی ہے، ایک فل سکیل وار میں، کانفلکٹ میں یہ جو ہے وہ بدل سکتا ہے یہ ساری صورتحال۔ اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے گو اہیڈ نہیں دیا اور انہوں نے سٹیپ بیک کر لیا۔ لیکن اب باقاعدہ اس حوالے سے جو امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ اس خبر کا باہر آنا کہ اس بات پہ، اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اس کو نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا، رائٹرز نے رپورٹ کیا، اور اس کے بعد پوری دنیا کے میڈیا میں یہ خبر سرکولیٹ کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ باقاعدہ ایک ڈیلیبریٹ لیک تھا فرام ود ان دی وائٹ ہاؤس اور ود ان دی امریکن ایڈمنسٹریشن کے، جس نے یہ خبر لیک کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جاتے جاتے جو بائیڈن کے جتنے بھی پرومسز ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں اگلے 63 روز میں، وہ اس قسم کی کوئی حرکت کر سکتے ہیں کہ جس سے جو بائیڈن کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ امریکن صدر جو ہے جب وہ اپنی ٹرانزیشن کے پیریڈ میں ہوتا ہے، جس وقت اس نے رخصت ہونا ہوتا ہے وائٹ ہاؤس سے، وہ ایسے ڈیسیجنز نہیں لیتا کہ جن کا ایک فیوچرسٹک امپیکٹ جو ہے وہ موجود ہو۔ ایران کے اوپر اس قسم کے کسی حملے کے کس قسم کے نتائج ہو سکتے ہیں ایک ایسے صدر کے لیے، جو بائیڈن کے لیے، جو کہ یہ اعلان کر چکے ہیں اپنی ان کی جو پالیسی انہوں نے دی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ دوبارہ سے نیوکلیئر ڈیل میں جائیں گے۔ جو بائیڈن اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ سعودی عرب جو ہے اور اسرائیل، وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی حرکت ہو جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تیور ہیں، جو مزاج ہیں، وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایران کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، ساؤتھ چائنا سی میں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی ایسی گڑبڑ کر سکتے ہیں اگلے 63 روز میں۔ یہاں تک ہو گیا ہے کہ اب بین الاقوامی میڈیا میں یہ معاملات، اور اگین اس میں بھی ایک سیکیورٹی جو بریچ ہے اور جو لیک ہے، ڈیلیبریٹ لیک ہے خبر کی، وہ شامل ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگلے چند روز میں ایک اور ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں، جس کے لیے جو مستقبل میں جو بائیڈن کے لیے کسی قسم کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ 15 جنوری سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ آرڈر کرنے لگے ہیں کہ افغانستان سے اور عراق سے امریکی فوجوں کا انخلا مزید کیا جائے، اور دونوں ممالک میں امریکی فوجیوں کی تعداد 2500 پر لائی جائے، 2500 تک کر دی جائے۔ تقریباً جو ہے وہ ہزاروں میں وہ فوجی بنیں گے جن کو پل آؤٹ کیا جائے گا۔ اس تمام وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے حوالے سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو امریکی فوجی ہیں وہ کرسمس اپنے گھر پر گزاریں۔ اب یہ اعلان اگر کیا جاتا ہے، اس کے سیکیورٹی ریمیفیکیشنز یہ ہیں کہ ایک جلدی کا پل آؤٹ ولنریبل بنا دے گا باقی امریکی فوجیوں کو، اور امریکہ میں اس حوالے سے اس وقت ایک تشویش کی لہر موجود ہے۔ جو بائیڈن نے کیا ریاکٹ کیا کہ اس وقت خاص طور پر جو ویکسین کے حوالے سے اسٹریٹجی بنا رہی ہے امریکی حکومت، ڈونلڈ ٹرمپ اس بریفنگ میں بھی جو بائیڈن کی ٹیم کو نہیں بیٹھنے دے رہے کہ اس ویکسین کی ڈسٹریبیوشن کس طریقے سے کی جائے گی، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ اس کے اوپر جو بائیڈن نے ریاکٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی امریکی صدر کی طرف سے انتہائی ارسپانسبل، غیر ذمہ دارانہ کام ہے یہ جو کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہزاروں یا لاکھوں معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں۔ جس وقت جو بائیڈن نے کہا کہ ہماری ٹیم آئے گی تو ہم بالکل لا علم ہوں گے کہ ویکسین کی تیاری، ویکسین کو ڈسٹریبیوٹ کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں سارے عمل سے آگاہ نہیں ہوں گے۔ پرانی ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، اور اس سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں امریکی جو ہے ان کی جان جا سکتی ہے۔ تو اس وقت امریکہ میں صورتحال اس قسم کی چل رہی ہے، اور اس سارے وقت کے دوران جو سعودی عرب کے اسٹیٹ منسٹر ہیں فارن افیئرز کے، عادل الجبیر، امریکہ میں پہلے سفیر بھی رہے ہیں اور ایک ان کے ٹاپ ڈپلومیٹ سمجھے جاتے ہیں۔ عادل الجبیر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ کہ ایران اگر یورینیم کی انریچمنٹ کی طرف اور ایٹم بم بنانے کی، ایٹمی طاقت حاصل کرنے کی طرف جاتا ہے تو سعودی عرب اپنے تمام تر آپشنز جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرے گا، ان کو یوز کرے گا، اور سعودی عرب بھی ایٹمی
قوت بنے گا، ایٹم بم بنائے گا، اس کے لیے جس بھی وسائل کو بروئے کار لانا پڑے وہ لائے جائیں گے۔ ایران نے ان دونوں معاملات کے اوپر، جو ایرانین نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کے اوپر حملے کی خبر پر اور سعودی عرب کے حوالے سے اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی حرکت کی گئی تو ایران ایک فل سکیل قسم کا جواب دے گا، جس میں یہ معاملہ اور یہ کانفلکٹ کسی بھی حد تک جو ہے اور کسی بھی نہج تک جا سکتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اس وقت انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے چل رہا ہے، لیکن عمران خان کے بیان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ CNN کے اوپر عمران ریاض خان جو ہیں اینکر، ان کو انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے گفتگو کی تھی، جب ان سے سوال ہوا اس کے حوالے سے بھی میں ویڈیو کر چکا ہوں۔ میں آپ کو یہ پہلے ایگزیکٹ کوٹ سنا دیتا ہوں کہ عمران خان نے اس وقت کہا کیا تھا، ان سے سوال کیا ہوا تھا اسرائیل کے حوالے سے، انہوں نے کیا بات کی، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے کیا رپورٹنگ کی ہے، کہاں وزیر اعظم عمران خان کو مس کوٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے دفتر خارجہ کو وضاحت جاری کرنی پڑی ہے۔ یہ سنیے۔ فارن افیئرز پہ سر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کتنا دباؤ ہے آپ پہ؟ دیکھیں، دباؤ تو اس لیے ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا اس وقت ان کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر ہے۔ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ بڑا، اور ٹرمپ کے دور میں تو بہت زیادہ اسرائیل کا اثر تھا۔ اب ہمارے لیے تو، میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کا تو ایک ہمارے قائد اعظم کا موقف چلا آ رہا ہے، جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حق، ان کا ایک جسٹ سیٹلمنٹ یعنی کہ ایک ایسی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن دباؤ ہے آپ پہ، یہ دباؤ آپ پہ غیر مسلم ممالک ڈال رہے ہیں یا مسلم برادر ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو؟ میں نام نہیں لے رہا، چھوڑیں اس کو، آگے چلیں، اس کو رہنے دیں۔ لیکن سر جو لوگ تسلیم کر رہے ہیں ان کے اس عمل سے خوش ہیں آپ؟ کئی ہم چیزیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں، ہم ان کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے دیں، پھر آپ میرے سے ایسے سوال پوچھیں۔ اچھا جی، یہ سٹیٹمنٹ تھی وزیر اعظم عمران خان کی، یہ بیان تھا 5 روز پہلے یہ بیان دیا گیا تھا۔ ری سرفیس کس طریقے سے ہوا اس بیان کے بعد، سنڈے کے دن، اتوار کے روز، فلسطین کے صدر محمود عباس نے ایک خط لکھا وزیر اعظم عمران خان کو اور انہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ فلسطین کے حوالے سے جو پاکستان کا موقف ہے اس کے اوپر فلسطین کے عوام اور فلسطین کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کی شکر گزار ہے۔ اس خط کے آنے کے بعد اسرائیلی میڈیا، یورپین میڈیا، امریکن میڈیا اور بھارتی میڈیا اس میں ری سرفیس کیا، دوبارہ سے وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان چلنے لگا، اور اس بیان کو پھر تھوڑا سا ٹویسٹ کیا گیا۔ اس میں اینگلنگ یہ دی گئی کہ جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اس میں ٹرانسلیٹ کرتے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ آپ کو میں نے سٹیٹمنٹ سنوائی ہے، اگر آپ چاہیں آپ دوبارہ اس کو ریمائنڈ کر کے سن سکتے ہیں۔ انہوں نے، وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کی طرف سے دباؤ کا نہیں مینشن کیا تھا، انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کے بیان کے حوالے سے کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے مینشن کیا تھا، لیکن پھر اس کو باقاعدہ بین الاقوامی میڈیا میں ٹویسٹ یہ کیا گیا کہ نام دیا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اوبویسلی امریکہ ڈال تو رہا ہوگا دباؤ، امریکہ چاہتا ہوگا، جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ پالیسی لے کر آئے ہیں کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں، تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دیگر اسلامی ممالک بھی، پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کریں۔ تو یہ دباؤ تو ہر ایک کے اوپر موجود ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے نام نہیں لیا تھا۔ پھر اس کی جب پورے امریکن میڈیا میں، اسرائیلی میڈیا میں اور دیگر جن کا میں نے مینشن کیا، خاص طور پر بھارتی میڈیا میں، جب اس کی یہ اینگلنگ کی گئی اور اس میں کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان کے جو آپس کے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کو کمپرومائز کیا جائے، اس کو خراب کیا جائے، اس کو ہوا دی جائے، اس کے بعد پھر دفتر خارجہ کو یہ وضاحت جاری کرنی پڑی، اور دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی لانگ سٹینڈنگ جو پوزیشن ہے، جو لانگ سٹیٹڈ پوزیشن ہے، اس کو ری ایٹریٹ کیا، اس کا اعادہ کیا ہے، دوبارہ سے دہرایا ہے کہ پاکستان جو بانی پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے فرمودات، ان کی سٹیٹمنٹس اور ان کی جو کمٹمنٹس تھی اس کی روشنی میں یہ سمجھتا ہے کہ جس وقت تک اسرائیلی اور پیلسٹینین ایشو میں اسرائیل جو فلسطین ہے اس کا ایک جسٹ سولوشن فلسطین کے عوام کو جو کہ قبول ہو، جس وقت تک وہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر اس طریقے سے رپورٹنگ کی گئی اور پھر ہمارے دفتر خارجہ کو یہ بیان جاری کرنا پڑا۔ یہ تھی تفصیلات انٹرنیشنل موضوعات اور وہ خبریں جو آج کل گرم ہیں۔
آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.